आता है, वो बच्चा तो आया नहीं है। उसका कहना था कि भाई तिरमिजी शरीफ में 257 में जो हदीस शरीफ है जिसको इमाम तिरमिजी ने हसन करार दिया है, उसी हदीस शरीफ पर 256 पर अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाहि ताला अलैह का जरा नकल किया गया है। और अब्दुल्ला इब्न मुबारक जो है वो इमाम आजम अबू हनीफा के शागिर्द है, हनफी हैं। वो कह रहे हैं कि तिरमिजी की अब्दुल्ला इब्न मसूद की हदीस जो है तरके रफ़अ यदैन वाली वो साबित नहीं है। तो इसका जवाब दे दीजिए। तो बच्चा तो अभी आया नहीं है, चलिए वीडियो के जरिए इंशाल्लाह वो सुन लेगा। सबसे पहली बात तो ये धोखा दिया जाता है कि इमाम तिरमिजी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की जो हदीस शरीफ है 256 में, जिसमें अब्दुल्ला इब्न मुबारक का जो कौल की ये हदीस तरके रफ़अ यदैन वाली साबित नहीं है, ये 257 वाली हदीस के लिए है, जबकि नहीं, इमाम तिरमिजी पहले 256 नकल किए, ठीक है, और 256 नकल करने के बाद उसमें अब्दुल्ला इब्न मुबारक के कौल नकल फरमाए कि अब्दुल्ला इब्न मुबारक फरमाते हैं कि तरके रफ़अ यदैन वाली जो हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद की हदीस शरीफ है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ नमाज के शुरू में एक बार रफ़अ यदैन करते थे, उसके अलावा रफ़अ यदैन नहीं करते थे, ये साबित नहीं है। इसका 3 जवाब देंगे। सबसे पहला जवाब जो है कि ये जरा जो है कि ये हदीस ज़ईफ है, ये हदीस सही नहीं है, ये साबित नहीं है, ये जरा मुबम है। जरा की 2 किस्में होती हैं, एक जरा मुबम, जरा मुफस्सर। तो जरा मुबम जो होता है गैर मुफस्सर, वो आइम्मा मुहद्दिसीन के उसूल पे मरदूद होता है, वो कबूल नहीं होता है, ठीक है। और ये खुद इस किताब में अहले हदीसों की किताब है। किताब का क्या बोलते हैं, किताब का नाम है अनवारुल बद्र, इसको लिखने वाले किफायतुल्लाह सनाबली है। उसने भी इसमें खुद तस्लीम किया है कि जो जरा मुबहम होता है जिसमें मुहद्दिसीन सिर्फ बता देते हैं कोई इमाम कि ये हदीस ज़ईफ है, लेकिन ज़ईफ की वजह नहीं बताते हैं। तो अगर आप वजह नहीं बताएंगे और सिर्फ यूं ही जरा कर देंगे तो वो जरा कबूल नहीं होगी। क्यों? इमाम तिरमिजी रहमतुल्लाह अलैह किताबुल इलल में इसके बारे में फरमाते हैं। तो इमाम तिरमिजी रहमतुल्लाह अलैह किताबुल इलल में फरमाते हैं कि जब मैं एक हदीस शरीफ बयान कर रहा था तो एक शख्स आया और बोला कि ये हदीस ज़ईफ है, ठीक है, वो कह दिया कि ये ज़ईफ है। तो इमाम तिरमिजी सिर्फ ज़ईफ नहीं मान लिए, इमाम तिरमिजी ने पूछा कि किस वजह से ज़ईफ है। तो इमाम तिरमिजी उस शख्स ने कहा इमाम तिरमिजी से कि इस पे फला शख्स जो है वो ज़ईफ है। बोले क्यों? बोले क्योंकि मैंने उस शख्स को फला जगह खड़े होकर पेशाब करते हुए देखा। हो सकता है कि वो उस खड़ा होकर पेशाब करता हो, उसको छींटा पड़ा और उसी लिबास में वो जाके नमाज पढ़ लिया हो। इस वजह से मैं इस रावी को ज़ईफ मानता हूँ, इसकी रिवायत करदा हदीस को ज़ईफ मानता हूँ। तो इमाम तिरमिजी फरमाते हैं कि तुमने उस शख्स को उसी लिबास में जाकर नमाज पढ़ते हुए देखा? बोले नहीं। तो बोले नहीं देखा, खाली घुमान के बिना पर कह रहे हो सकता है कि वो शख्स घर जाकर कपड़ा बदलता हो, कपड़ा बदलने के बाद वो साफ सुथरे लिबास में नमाज पढ़ा हो। बोले हाँ, ये भी हो सकता है। तो फिर इमाम तिरमिजी जो है सिर्फ गुमान के बिना पर उसकी इस जरा को रद्द कर दिए। जब सोचिए मुहद्दिसीन जो इमाम थे, जो मुहद्दिस थे, वो कह रहे कि ये हदीस ज़ईफ है, लेकिन बस अपने गालिब गुमान में कह दिए ज़ईफ है। तो ऐसा होता है कि कभी कभी कोई मुहद्दिस किसी हदीस पर जरा कर देता है, लेकिन वो जरा जो है काबिल कबूल नहीं होती है। और वही मामला अब्दुल्ला इब्न मुबारक का है। ये जरा मुबहम है और जरा मुबहम उसूल मुहद्दिसीन के नजदीक मरदूद है। दूसरा जवाब ये है कि अब्दुल्ला बिन मुबारक जो है वो 257 वाले पे जरा नकल नहीं किए हैं, क्योंकि 257 वाली हदीस कुछ और है और जिस हदीस पे उन्होंने जरा किया है वो हदीस कुछ और है। कैसे आपको बताते हैं, दोनों का अलग है। देखिए इमाम तिरमिजी रहमतुल्लाहि ताला अलैह तिरमिजी के हदीस नंबर 256 के आखिर में लिखते हैं, ये हदीस शरीफ की स्टार्टिंग कहां से है कि हदीस इब्ने मसूद अन्ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिस हदीस शरीफ को आपने कहा साबित नहीं है, उसका स्टार्टिंग कहां से है? पहला स्टार्टिंग लाइन अन्ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाँ, हम जो हदीस शरीफ नकल फरमाते वो ये है अला उसल्ली बिकुम सलाता रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वहां पर है कि हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद की मरफूअन रिवायत वाली जो हदीस शरीफ, मरफू और मौकूफ मैंने पहले क्लास में बताया था, हदीस मरफू कौन सी होती है, मौकूफ कौन सी होती है। तो हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद की जो जरा है वो हदीस मरफू पर है कि जो हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद फरमाते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के शुरू में एक बार रफ़अ यदैन करते थे, वो वाली मतन जो है वो साबित नहीं है।
لیکن ہم جو پیش کرتے ہیں ہماری متن کیا ہے کہ عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا کیا میں تمہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پڑھ کر نہ دکھاؤں؟ اور پھر آپ نماز پڑھتے ہیں اور شروع میں ایک بار رفع دین کرتے ہیں، اس کے علاوہ رفع دین نہیں کرتے ہیں. تو ہمارا عمل تو یہ حدیث موقوف ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود جو ہے خود نماز پڑھ کے دکھا رہے ہیں، لیکن وہ حدیث بھی ان کے علم میں نہیں تھی، تب انہوں نے انکار کیا. ٹھیک ہے، بعد میں جب اس کے علم میں آ گئی تو خود حضرت عبداللہ ابن مبارک جو ہے وہ اس حدیث شریف کے راوی بھی ہے، اس حدیث کو روایت بھی کرنے والے ہیں. ایسا کہ سنن نسائی سنن نسائی شریف حدیث نمبر انٹرنیشنل نمبر ہے 1026 اور 1027. ٹھیک ہے، 2 نمبر ہے. اب یہ کیا ہے نا، مرزا جو ہے صرف آدھی بات بتا دیا اور پوری تحقیق جو ہے وہ چھپا دیا. اب پوری تحقیق ہم کو پڑھنے سے معلوم چلی کہ ایسے نہیں. عبداللہ ابن مسعود جو ہے وہ خود اس حدیث شریف کو روایت کرنے والے راوی اور اس حدیث کے قائل ہے، اور وہ خود حنفی اور وہ خود نماز میں ایک بار شروع میں رفع دین کرتے تھے، اس کے علاوہ نہیں کرتے تھے. اب اس کی دلیل کیا ہے؟ سنن نسائی شریف، اور اس کا ترجمہ کرنے والے بھی اہل حدیث عالم ہے، وحید الزما. یہ ہم سنی ترجمہ بھی نہیں بتا رہے آپ کو. ٹھیک ہے، حدیث نمبر 1027 اور 1026 2 انٹرنیشنل نمبر ہے، آپ ماریے گا ملے گا. یہ حدیث شریف سنن نسائی میں ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مبارک خود فرماتے ہیں کہ کیا میں تمہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں کہ کیا، حضرت عبداللہ ابن مسعود کی حدیث روایت کرتے ہوئے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کیا میں تمہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پڑھ کر نہ دکھاؤں؟ اللہ کے پھر اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن مسعود نماز پڑھے اور صرف نماز کے شروع میں ایک بار رفع دین کیے، اس کے علاوہ رفع دین نہیں کیے. تو اس حدیث شریف سے خود ثابت ہو رہا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مبارک اس حدیث شریف کا انکار نہیں کر رہے. اگر آپ اس کا انکار کرتے تو پھر آپ اس حدیث شریف کو روایت نہیں کرتے. آپ اس کو روایت فرما رہے ہیں، اور علامہ البانی نے اس حدیث شریف کو نقل فرمانے کے بعد کہا کہ یہ حدیث صحیح ہے. صحیح سنن نسائی جو علامہ البانی ان کا ہے اہل حدیثوں کا، اس نے اس کو چھاپا اور چھاپنے کے بعد کہا یہ حدیث کیا ہے؟ صحیح ہے. تو ابن مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث شریف کو بیان کر کے اس بات کو ثابت کر رہے کہ یہ حدیث ثابت ہے. تو مرزا کا یہ جو جھوٹا الزام ہے کہ ابن مسعود نے اس حدیث کا انکار کیا، وہ کیا ہو گیا؟ مردود ہو گیا. اب حضرت عبداللہ ابن مبارک جو ہے ان کی ایک روایت کو امام ابن ابی شیبہ نے بھی اپنی مصنف ابن ابی شیبہ میں نقل فرمایا کہ عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ حضور کی نماز کا طریقہ پڑھ کے بتاتے ہیں، اور بتانے کے بعد صرف ایک بار رفع دین کرتے ہیں، اس کے علاوہ کہیں بھی رفع دین نہیں کرتے ہیں. تو اس سے معلوم چلا کہ مرزا مردود اور جو لوگ بھی اس کی جہالت میں آ کر اس حدیث شریف کا انکار کرتے ہیں وہ کیا ہے؟ علم سے یتیم ہے. وہ اپنی جہالت کی بنا پر حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے ہیں. اور ہم احناف الحمدللہ اس حدیث کے مطابق نماز کے شروع میں صرف ایک بار رفع دین کرتے ہیں، اس کے علاوہ کہیں نہیں کرتے ہیں، اور یہ نماز ہماری حدیث صحیح سے ثابت ہے. اور جو لوگ اس کا انکار کرتے ہیں وہ روز محشر اس کی گواہی اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دیں گے کہ ترمذی کی حدیث نمبر 257 جو ہے وہ صحیح ہے. اس کے راوی بخاری مسلم کے راوی ہیں، اور اس کی گواہی دینے والے کون ہیں؟ خود اہل حدیثوں کے امام ہیں. اہل حدیثوں کے گھر سے 10 گواہی پیش کیے کہ ان کے گھر کے 10 محققین نے خود ترمذی کی حدیث نمبر 257 کو صحیح مانا ہے. پھر عبداللہ ابن مبارک کی جو جرح یہ پیش کرتے ہیں، عبداللہ ابن مبارک کی جرح جو ہے وہ 257 والی حدیث پہ نہیں ہے، وہ دوسری کسی متن پہ ہے. اور امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ 256 میں ابن مسعود کی جرح کو، ابن مبارک کی جرح کو نقل فرماتے ہیں، اور جرح نقل فرمانے کے بعد پھر حدیث جواب دیتے ہوئے اس جرح کا اب جواب دیتے ہوئے حدیث نمبر 257 نقل کرتے ہیں، اور اس میں پھر ثابت کرتے ہیں عبداللہ ابن مسعود کی حدیث کو. کیا فرماتے ہیں؟ امام ترمذی جو ہے پہلے سوال نقل کرتے ہیں. آپ نے کہیں دیکھا ہے کوشچن بورڈ میں کہ پہلے جواب لکھ دیا گیا ہو پھر بعد میں نیچے سوال لکھا گیا ہو؟ اسکول میں ایسا ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے؟ پہلے سوال نقل کیا جاتا ہے، پہلے جو اعتراض ہوتا ہے وہ نقل کیا جاتا ہے، اس کے نیچے جواب لکھا جاتا ہے. تو امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ حدیث نمبر 256 میں پہلے رفع دین کی حدیث بیان کی ہے، پھر آپ نے فرمایا کہ اس حدیث شریف پہ بعض اہل علم صحابہ، کچھ صحابہ اکرام کا اور کچھ تابعین کا اس پر عمل ہے رفع دین والی حدیث پہ، اور کچھ کا آپ لوگ نام بھی گنا دیے.
اور پھر لکھے عبداللہ ابن مسعود کی حدیث کو نقل فرمائے ابن مبارک کے قول کو، اور فرماتے ہیں کہ عبداللہ ابن مبارک نے فرمایا ہے کہ ابن مسعود کی حدیث ان اصلی والا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے شروع میں رفع دین کرتے تھے، اس کے علاوہ نہیں کرتے تھے، یہ ثابت نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب پھر اس کا جواب دیتے ہوئے حدیث نمبر 257 نقل فرماتے ہیں، اور نقل فرما کے پھر اس حدیث شریف کو امام ترمذی کیا کرتے ہیں؟ پروف کرتے ہیں، ثابت کرتے ہیں. اور آپ سند صحیح کے ساتھ نقل فرما کے آپ فرماتے ہیں کہ عبداللہ ابن مسعود کی حدیث حسن ہے. امام ترمذی کیا فرما رہے کہ یہ حدیث حسن ہے 257 میں، اور پھر فرماتے ہیں اس حدیث پہ بہت سے اہل علم صحابہ، صرف حسن بول کے چھوڑ نہیں دیے، آپ ان وہابیوں کی اور دھجیاں اڑا دیے. فرماتے ہیں کہ اس حدیث پہ بہت سے اہل علم صحابہ اور بہت سے اہل علم تابعین کا عمل ہے، اور یہی قول سفیان ثوری کا ہے، اور اسی پر اہل کوفہ کا عمل بھی ہے. تو یہ امام ترمذی جواب دیے ہیں یا پھر امام ترمذی اعتراض کیے ہیں؟ جواب نہ دیے. پہلے ابن مسعود کی حدیث جو جرح ہے وہ نقل کر دیے کہ ابن مسعود نے فرمایا کہ ابن مبارک نے فرمایا کہ ابن مسعود کی حدیث، اور وہ جرح وہ خود امام ترمذی نے قبول نہیں کیا. اگر وہ جرح صحیح ہوتی تو امام ترمذی خود اس کو قبول کر لیتے، اور پھر آپ فرماتے کہ ابن مسعود کی حدیث جو ہے وہ صحیح نہیں ہے، ثابت نہیں ہے، نہ ہی کسی صحابہ کا اس پر عمل ہے. لیکن آپ کے نزدیک وہ جرح خود قابل قبول نہیں تھی، اور آپ نے فرمایا کہ ابن 257 حدیث میں نقل فرما کے یہ حدیث ثابت ہے. حدیث کیا تھی کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود لوگوں کو نماز کا طریقہ سکھاتے ہوئے بتاتے ہیں کہ کیا میں تمہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز نہ پڑھاؤں؟ پھر آپ نماز پڑھاتے ہیں تو نماز کے شروع میں ایک بار رفع دین کرتے، اس کے علاوہ رفع دین نہیں کرتے ہیں. پھر امام ترمذی فرماتے کہ یہ حدیث حسن ہے. حسن ہے مطلب ثابت ہے. اگر ثابت نہیں ہوتی ابن مبارک کے قول کے مطابق تو اس حدیث کو نقل فرما کے امام ترمذی فرماتے یہ حدیث موضوع ہے، یہ حدیث ثابت نہیں ہے جیسا کہ ابن مبارک نے کہا. لیکن امام ترمذی نے نقل نہیں کیا. امام ترمذی اس حدیث کو روایت کر کے فرماتے یہ حدیث حسن ہے، اور آپ فرماتے اس پر بہت سے اہل علم صحابہ. 256 والے میں کیا بولے؟ بعض صحابہ، مطلب کچھ صحابہ اور کچھ تابعین کا اس پر عمل ہے. لیکن جب 257 کو نقل فرمائے ترک رفع دین والی حدیث میں کہ حضور ایک بار رفع دین کرتے تھے، پھر اس پر کیا فرماتے ہیں آپ کہ بہت سے اہل علم صحابہ اور بہت سے اہل علم تابعین کا اسی پر عمل ہے. تو ہم جس حدیث پہ عمل کر رہے ہیں تو بہت سے اہل علم صحابہ اور بہت سے اہل علم تابعین کے مطابق ہم نماز پڑھ رہے ہیں، ان کے عمل کے مطابق نماز پڑھ رہے ہیں. اس عمل پر ہم تنہا اکیلے نہیں ہیں. ٹھیک ہے. اور پھر کیا ثابت کیا کہ 10 اہل حدیث مولویوں نے خود ابن مسعود کی 257 والے حدیث کو صحیح قرار دیا ہے. ٹھیک ہے نا. اور عبداللہ ابن مبارک جو ہے اس حدیث شریف کو وہ خود مانتے تھے، وہ خود اس پر عمل کرتے تھے، اور وہ خود اس کے راوی بھی ہے. جیسا کہ سنن نسائی کی حدیث نمبر 1026 اور ایک نمبر کے مطابق نسخے کے مطابق 1027 پہ عبداللہ ابن مبارک خود اس حدیث شریف کو نقل فرماتے ہیں سنن نسائی میں کہ عبداللہ ابن مسعود نماز پڑھتے ہیں، اور نماز پڑھ کے صرف نماز کے شروع میں ایک بار رفع دین کرتے ہیں، اس کے علاوہ رفع دین نہیں کرتے. اور سنن نسائی کی اس حدیث شریف کو ان کے علامہ جو البانی ہے انہوں نے صحیح قرار دیا ہے. اب بالکل یہ حدیث صحیح الاسناد بھی ہے. تو آج اتنے سارے جو دلائل ہے، جو سوال ہے، جو ان کی طرف سے اعتراض تھے، اس کا دلائل کی روشنی میں جواب دے دیا گیا. تو اب کسی کو کوئی کنفیوژن ہونا نہیں چاہیے اس پر. اور اگر جس کو کوئی ایسی بات نکل گئی ہو ذہن میں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے جتنا دیر بیان کیا گیا ہے وہ ساری چیزیں ذہن میں نہیں آئیں، اس لیے ریکارڈنگ بھی کر دی جا رہی ہے. اب یہ سارے ریکارڈ کو آپ یوٹیوب پہ یا پھر انسٹاگرام پہ سن کر اس کو ریپیٹ کر کے اپنے ذہن میں گھسا لیجئے. پھر ایسے لوگ اگر اٹھ کر آئیں اور مرزا منگول کی باتوں کو آپ تک بھیجے تو پھر آپ یہ سارے جواب ان کو بھیج دیجیے گا. ٹھیک ہے. اب جو چیزیں بتائی گئی ہیں یا ترک رفع دین کے معاملے میں کسی کا کوئی سوال ہو تو آپ کر سکتے ہیں، کوئی بھی ہو سوال کر سکتے ہیں ایک دم کھل کے، جو چیز سمجھ میں نہیں آئی ہو.